अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, क्या सिंध का वज़ीर आला तब्दील हो रहा है? क्या नासिर शाह, फरियाल तालपुर साहिबा या फिर सईद गनी में से कोई सिंध का नया चीफ मिनिस्टर होगा? अगर ये इतला दुरुस्त है तो फिर आप आंख बंद कर कर यकीन कर लें कि मुराद अली शाह अमेरिका से वापस पाकिस्तान नहीं आने वाले हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वज़ीर आला ना होने के बावजूद वो पाकिस्तान आएँ और आते ही सीधे जेल चले जाएं। उन्हें मालूम है कि उन्हें जो इस्तेहकाक सीएम केसेस से हासिल था, उसी के रोशनी में या उसी के नतीजे में जो उनके ख़िलाफ़ 4 रेफरेंसेस नेब में चल रहे थे, जिसकी वो पेशियाँ भुगत रहे थे लेकिन गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे थे, महज इस वजह से कुछ चीफ़ मिनिस्टर सिंध थे। अगर अब वो चीफ़ मिनिस्टर सिंध नहीं रहते तो वो वापस किसी भी सूरत में पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं होंगे या ऐसी गलती वो नहीं करेंगे कराची जाते ही वो गिरफ़्तार हो जाए। जब वो कराची छोड़ रहे थे अमेरिका आने के लिए तो उस वक्त उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि शायद मैं वापस आऊँ, शायद मेरी वापसी हो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि दूसरों के जराइम की सज़ा मैं भुगतूँ, दूसरों के जराइम के लिए मैं जेल जाऊँ। ये उन्होंने खुल के कह दिया था। वो ये भी कहा था कि मैं जा रहा हूँ महज फरियाल तालपुर साहिबा की बेजा मुदाखलत से, जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करी और मेरे से ऐसे ऐसे लोगों के ऑर्डर करा रही है जो कि सीधा सीधा मेरे ख़िलाफ़ चार्जशीट मुरतब करने के मुतरादिफ है, जो कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझसे ये ऑर्डर करवाए जा रहे हैं और इसलिए बतौर एहतजाज जो है ना, मैं अमेरिका इस वक्त जा रहा हूँ। ये अपने दोस्तों से कह चुके थे। अब जब ये खबरें गर्दिश कर रही है कि सीएम नया आ रहा है, पीपल्स पार्टी की हाई कमान जो है नासिर शाह को या फरियाल तालपुर साहिबा को या फिर जो है सईद गनी को जो है वो सीएम बनाने की तैयारी करी, तो इस सूरत में तो मुराद अली शाह किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ये कहना है हमारे नुमाइंदे क़यामत गुल का। हालांकि अभी 2 दिन से ये खबरें चल रही है कि 2 दिन में 1-2 दिनों में जो है वो मुराद अली शाह की वापसी हो जाएगी। अब उनकी वापसी जो है मशरूत हो चुकी है। नाज़रीन, चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं मारा चोरी तो नहीं की है, न तजर्बाकारी से वाअस की यह बातें, इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी पी है। अकबर इलाहाबादी की ये जो मशहूर तरीन गज़ल है ना, वो इस वक्त स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जो एक पीर जी हैं उन पर पूरी तरीके से सादिक आ रही है। पीर जी साहब जो हैं वो बड़े रंगीन मिजाज हैं। वो दिल के पपोले फोड़ने के लिए जो है वो अक्सर महफिलें जमाते हैं अपने इंतहाई करीबी दोस्तों के साथ, जिनका उन्हें पता है कि यहाँ की गुफ्तगू बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो दिल की बातें वहाँ पर करते हैं। और दिल की बातें उन्होंने शेयर की और कहा कि मैं तो कहता था मकसूद मेमन को कि ये जो टुच्चुओं को दूर रखें, ये जो टुच्चू आपके करीब जो है, ये टिच्चू जो आपने अपने करीब जमा कर दिए हैं, खुदारा इनको दूर रखें, ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देंगे, परेशानी खड़ी कर देंगे। इन्हें नहीं मालूम कि मामलात को कैसे डील करना। वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट पर जो हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ उन टुच्चों की जो है वो हरकतों का नतीजा है कि आज मीडिया के जद में जो है SSU आ चुका है। आज वो तमाम तहकीकाती इदारे जो करप्शन से मुतालिक तहकीकात करते हैं, उनके रेडार पर जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट आ चुका है। ये कहना है पीर जी का। पीर जी बहुत जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो भी कुछ हो रहा है मैं कम अज़ कम इसको फेस नहीं कर सकता। मैंने इस बहती गंगा में मैंने कोई हाथ नहीं धोए हैं फारूक की तरीके से और MTO शबीर की तरह से या यासिर की तरह से, मैंने इतने हाथ नहीं धोए। मेरे हिस्से में क्या आया? जिस तरह ऊँट के मुंह में ज़ीरा, वही हाल मेरा रहा। मुझे तो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो कि चलता फिरता चार्जशीट है मेरे ख़िलाफ़। वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर मुझे 1,70,000 की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा वीगो 2 गाड़ियाँ, एक मेरे इस्तेमाल में, एक मेरी बीवी के इस्तेमाल में हैं, और मैंने अपने बेटे को सिर्फ पुलिस में अपॉइंट कराए। और इसके अलावा मुझ पर हराम है कि मैंने कोई टका भी इनसे लिया हो। इनकी तरह करोड़ों रुपए मैंने नहीं कमाए। कहता है फारूक के रिश्वत
لی ہے رشوت میں گرفتار ہوئے, رشوت میں چھوٹ کے بھی آ گئے, 3.5 کروڑ روپے انہوں نے دیے, میں تو نہیں دے سکتا. اسی لیے میں اب اپنا بوری بسترا سمیٹ رہا ہوں. میں نے اپنا کوئی 5-7 کروڑ کی جو میری پراپرٹی ہے, سی بریز کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ, اور دوسری 3 پراپرٹی میں نے سیل پر لگا دی ہیں, اور مجھے جیسے ہی اماؤنٹ مل جائے گی تو میں اس کے بعد جو ہے اپنے فرار ہونے کا سامان کر رہا ہوں. اپنے بیوی بچوں کو پہلے بھیج دوں گا, اس کے بعد میں خود بھی نکل جاؤں گا. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں اس بڑھاپے میں جو ہے سڑک واپس آ جاؤں. مقصود میمن تو گریڈ 20 کے بڑے افسر ہیں, سیاسی تعلقات بھی ان کے بہت زیادہ ہیں, وہ تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. میں کیا کروں گا اس عمر میں سڑک پر آ جاؤں گا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں تو نکل جاؤں گا. میں کیوں کسی کے لیے قربانی کا بکرا بنوں؟ جتنا نصیحت, جتنے میں ایڈوائس دے سکتا تھا میں نے دے دیے. اب مزید میں قربانی کا بکرا بننے کو تیار نہیں ہوں. یہ کہنا ہے پیر جی کا کہ بھائی میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں, جنہوں نے کیا ہے بھگتے اس کو, میں بھگتنے کو تیار نہیں ہوں. ناظرین, ہم اپنے اس پروگرام میں بار بار موازنہ کراتا رہا ہوں کس کا, آئی جی مشتاق مہر کا ایک سابقہ آئی جی جو ہے جہانگیر مرزا سے اختیارات کے حوالے سے, کہ بھی دفتر خالی 15 منٹ میں انہوں نے کرا دیا, اور مقصود میمن سے دفتر جو ہے مشتاق مہر 15 گھنٹے کیا 15 دنوں میں بھی خالی نہ کرا سکے, اور انہیں بالآخر اپنے اختیارات کا منوانے کے لیے چیف منسٹر ہاؤس کا سہارا لینا پڑا. لیکن شکر ہے کہ مشتاق مہر جو میرے بہت ہی قابل احترام ہے میرے لیے, ان کو میری باتیں سمجھ میں آئیں کہ ہاں بھائی اختیارات کو استعمال کرنا بھی مجھے آنا چاہیے, اور اپنے اختیارات کو منوانا بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے اب یہ پریکٹس سب سے پہلے جو ہے سندھ پولیس کے سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ بااثر ڈی آئی جی مقصود میمن پر اس کا اپلائی کیا, اور ان کو بلا کے جو ان کی کلاس لی انہوں نے, وہ بڑی ایک عجیب طریقے بڑے عجیب و غریب قسم کی کلاس تھی. انہوں نے کہا مقصود میمن سے کہ بھائی میں ہوں آئی جی مشتاق مہر, میرا آرڈر سپاہی پر بھی اتنا ہی اس کا عمل درآمد ہونا چاہیے جتنا کہ ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی پر. یعنی اگر سپاہی اس کو عمل کرتا ہے تو ڈی آئی جی کو بھی کرنا چاہیے اور ایڈیشنل آئی جی کو بھی کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ سی پی او سے جو آرڈر جاری ہوتا ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں نہیں ہوتا؟ مشتاق مہر نے انتہائی غصے میں مقصود میمن سے کہا کہ روٹیشن پالیسی کے تحت تم جا ہی رہے ہو, کیوں تم کو اس سے پہلے میں نہ ٹرانسفر کر دوں؟ یہ اختیار میرے پاس ہے کہ میں تمہیں اسی وقت کھڑے لین لگا سکتا ہوں. یہ انتہائی غصے میں جو ہے مقصود میمن کو مشتاق مہر نے دھمکی دی کہ اگر میرے آرڈروں پر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا تو میں تمہیں 24 گھنٹے کے اندر جو ہے کھڈے لین لگا دوں گا. یہ کہہ کے انہوں نے اس کو چلتا کر دیا, جس کے بعد مقصود میمن اپنے دفتر آئے اور انہوں نے وہاں میٹنگ کی, جس میٹنگ کا تذکرہ میں جمعے والے پروگرام میں کر چکا تھا, کہ جس میں ایس ایس پی صاحبان جو بیٹھے ہوتے وہ آپس میں یہ گنگنا رہے تھے کہ ناز انداز تیرے بدلے ہے سے کیوں. اب پتہ چلا کہ وہ اصل میں وہاں سے ایک بہت بدترین قسم کی جھاڑ جو ہے نا وہ سن کے آئے تھے آئی جی سے, جس کا انہوں نے تذکرہ تو نہیں کیا میٹنگ میں, لیکن ان کے چہرے کے جو باڈی لینگویج سے جو ہے وہ پی ایس پی افسران نے یہ اندازہ لگا لی تھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اور خود مقصود میمن نے بھی اپنے ایس ایس پی سے کہا تھا بھی کہ اپنے کام خود کرو, اپنے اختیارات کا خود استعمال کرو, مجھے اس میں انوالو یا مجھے زحمت دینے کی کوشش نہ کرے, جو جس کا اختیار ہے وہ اس کو استعمال کریں. اس کے بعد 33-35 جو پولیس افسر جن کے ٹرانسفر آئی جی نے کیے تھے اس پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. انہی پولیس والوں نے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو ٹیلی فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے 25,000 روپیہ فی کس کے حساب سے بچا لیے, جو ہم سے جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن کا جو ریڈر ہے امین, انسپکٹر امین, اور خود ان کا جو بھتیجا ہے راجہ میمن, وہ مانگ رہے تھے, اور نہ دینے کے عوض انہوں نے ان کے ٹرانسفر روک رکھے تھے. انہی پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہم کہاں رشوت دے اپنے ٹرانسفر کے لیے. پہلے ہی وہ آئی جی مشتاق مہر کے جو اسٹیبلشمنٹ 2 کے جو انچارج ہیں صبور کو 25,000 روپیہ فی کس کے حساب سے دے چکے ہیں, لہذا ہمارے پاس اب مزید کوئی رشوت نہیں تھی جو کہ ہم انسپکٹر امین کو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسفر جو ہے پچھلے 1 مہینے سے جو ہے تعطل کا شکار تھا. یہ شکایت کی ہے ان پولیس اہلکاروں نے جن کے ٹرانسفر جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن کے ریڈر امین نے روک رکھے ہیں. بہرحال یہ کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ابھی
حیات ہیں، ابھی ان کا وجود ہے، اور وہ ابھی آئی جی ہیں، اور وہ ابھی کسی بھی ڈی آئی جی کو جو ہے کھڈے لین لگا سکتے ہیں۔ یہ دھمکی دی انہوں نے جو ہے مقصود میمن جیسے ایک بہت ہی با اختیار اور بہت ہی اثر رسوخ والے ڈی آئی جی کو دی۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے سے جانے بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گزری پولیس اسٹیشن کی۔ گزری پولیس والوں کی نظر میں ایک انسان کی قیمت 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا یہ جو رپورٹ ہے یا یہ جو اطلاع ہے وہ ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے ہمیں دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 27 نومبر کو جو پولیس مقابلہ گزری کے علاقے میں ہوتا ہے، جس میں 5 سرائکی باشندے جس میں ہلاک ہوئے تھے، ان کی اب کورٹ میں ایک ڈیٹ لگی ہوئی ہے 29 دسمبر کی۔ اس سے پہلے جو ہے گزری پولیس جو ہے اس معاملے کو پیچ اپ کرنا چاہتی ہے۔ جو لوگ اس معاملے کو اچھال رہے ہیں اور جو لوگ اس کو جو ہے جعلی پولیس مقابلہ کہہ رہے ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے معاملہ جو ہے مبینہ طور پر 25 لاکھ میں طے ہوا ہے، یعنی فی کس 5 لاکھ روپے کے حساب سے انہیں 25 لاکھ روپے دے کے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی۔ ایک طریقے سے جو ہے ایس ایچ او گزری آغا معشوق جو ہے وہ قصاص ادا کر رہے ہیں، ودیت یا قصاص ان کو دے رہے ہیں۔ تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان 5 کا قتل کیا ہے۔ قتل کی صورت میں ہی ودیت دینی پڑتی ہے، لہذا وہ جو 25 لاکھ دے رہے ہیں وہ ایک طریقے سے ودیت ہے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو اس معاملے کو اس وقت اچھال رہے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر جعلی ہے۔ حالانکہ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلاک ہونے والے جو ہیں ان کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ڈاکہ زنی کی انہوں نے بہت ساری وارداتیں کی، اور یہاں تک کہ بہت ساری وارداتوں میں وہ ان پر یہ الزام لگایا ہے پولیس نے کہ وہ گینگ ریپ بھی کر چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 44 سالہ غلام محمد، 65 سالہ جو ہے ریاض ہے، 36 سالہ عابد ہے، اور ڈرائیور عباس کے نام شامل ہیں۔ ان تمام کا تعلق کسی کا راجن پور سے ہے، کسی کا جو ہے وہ رحیم یار خان سے ہے، مختلف ان علاقوں سے ہے، اور یہ یہاں پر ملازمت کے لیے آتے تھے اور اس دوران جو ہے یہ ڈاکہ زنی کی وارداتیں بھی کرتے تھے۔ لیکن اب اس معاملے کو اس طریقے سے دبایا جا رہا ہے 25 لاکھ روپے دینے کی صورت میں، جو کہ 1-2 دن میں دے دیے جائیں گے۔ اب میں اس پروگرام کے ذریعے جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے جاوید اکبر ریاض اور سی سی پی او کراچی جو ہے غلام نبی میمن کی توجہ اس جانب مبذول کر رہے ہیں کہ وہ اس میں انٹروین کریں اگر ایسا ہو رہا ہے تو۔ واضح ہے کہ یہ گزری تھانے میں اس سے قبل ڈاکٹر ماہا کا ایک قتل ہوا تھا 18 اگست 2020 کو۔ اس معاملے کو بھی اسی طریقے سے دبا دیا گیا اور اس کا ایک عبوری چالان جو ہے جنید اور وقاص کے خلاف کر دیا گیا، اور معاملے کے 2 دفعہ ان کی پوسٹ مارٹم ہوئی، اور بعد میں معاملے کو التوا میں ڈالنے کے لیے جو ہے اس مقتولہ کے جسم کے جو ری پوسٹ مارٹم میں اس کے علائش لے کے اس کو کیمیکل کو بھجوا دی، اور کیمیکل کی جو رپورٹ ہے وہ سالوں میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس معاملے کو بھی ایک طریقے سے رفع دفع گزری پولیس نے کر دیا۔ معلوم نہیں کہ ڈاکٹر ماہا کے جو والد پیر آصف علی شاہ ہے انہوں نے کیوں خاموشی اس سارے معاملے میں اختیار کر رکھی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب۔ ایک خبر یہ آئی ہے کہ اینٹی کرپشن کا ایک رضوان ترمیزی، جو کہ پہلے یہاں کے ملازم تھے، ڈائریکٹر لا تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں نومبر میں، لیکن اب انہیں دوبارہ جو ہے وہ بھرتی کرنے کے لیے ایک اشتہار دے دیا گیا ہے۔ یعنی 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹروں کے پروموشن کے بجائے ایک نئی ویکینسی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈرامائی انداز سے ایک اشتہار دیا گیا ہے اخبار میں کہ انہیں ایک ایسے لیگل کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے کہ جنہیں پبلک سیکٹر میں 25 سال کا تجربہ حاصل ہو۔ ان کے پاس یہ تجربہ ہے اور انہیں ایک طریقے سے چیف منسٹر ہاؤس کے ذریعے انہیں اپائنٹ کیا جا رہا ہے رضوان ترمیزی کو۔ رضوان ترمیزی جو ہے یہ بغیر کسی کمیشن کے جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں بھرتی ہوئے تھے، اور 1995 میں جو ہے نوکری چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی 5 سالہ نجی پریکٹس بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے 2001 میں وہ موزانہ طور پہ دوبارہ ڈیوٹی انہوں نے جوائن کر لی، اور ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد انہوں نے ڈی ڈی او کے جو پاور ہیں وہ خود ہی استعمال کرتے ہوئے
اپنے آپ کو 5 سال کی جو ان کی جو چھٹی پر گئے تھے اس کی تنخواہ اور مراعات بھی اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہی دستخط سے وہ مبینہ طور پہ انہوں نے جاری کروا دیے تھے، اور اب جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بھرتی ہونے کے لیے پھر باغ دوڑ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ تمام کہتے ہیں کہ یہ الزام یہی ہے کہ وہ تمام جو ہے یہ سچویشن انہوں نے خود ہی پیدا کر دی ہے سی ایم ہاؤس کے بعض با اثر افراد کا مل کر، اور اب وہ دوبارہ جو ہے وہ 1-2 دن میں جو ہے ان کو اپائنٹ کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اینٹی کرپشن پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا دروازہ کٹکھٹائیں گے اور وہاں پر کیس کریں گے کہ یہ ان کے ساتھ سراسر جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سوراب گوٹ کے ڈی ایس پی چودھری سہیل کی، کہ چودھری سہیل کی سربراہی میں جو ایک ٹیم ہے وہ تفتیش کر رہی ہے پی ٹی ایم کے جو ایم این اے ہیں علی وزیر سے۔ علی وزیر کے سہولت کار ہونے کے شبے میں عصمت اللہ اور نور اللہ کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے۔ ان تمام ملزموں کا جو ہے 30 دسمبر تک کا جو ہے وہ تفتیشی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ پہلے انہیں جو ہے سوراب گوٹ تھانے میں رکھا گیا تھا، پھر اس کو فیروز آباد تھانے میں، اور اس کے بعد اب انہیں جو ہے سی آئی اے سینٹر جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان سے ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں حساس اداروں کے افسران بھی شامل ہیں، سب کے سب ان سے تحقیقات کر رہے ہیں، اور ان سے جو ہے سلیپر سیل جو کراچی میں اس وقت کام کر رہے ہیں ان سے متعلق پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ حساس اداروں کا کہنا ہے کہ یہ جو سہولت کار ہیں ایم این اے کے، یہی سہولت کار جو ہے ان دہشت گردوں کے بھی بتائے جاتے ہیں جو کراچی میں وارداتیں کرنے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں، جس میں این ڈی ایس جو افغانستان کی دہشت گرد حساس ادارہ ہے، ان کے جو افغانی دہشت گرد ہیں وہ یہاں پر آ کے بم دھماکے بھی کرتے ہیں، دوسری وارداتیں بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو راہ کے دہشت گرد ہیں وہ بھی ان کے بھی ان سے مراسم ہیں، رابطے ہیں، انہیں بھی یہ ایک طریقے سے سہولت فراہم کرتے ہیں، جو اس وقت کراچی اور اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتیں کر چکے ہیں۔ انہی سے جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ جو اسٹاک ایکسچینج میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی جس میں 4 دہشت گرد جو راہ کے مارے گئے تھے، ان سے متعلق خاص طور سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ ان کا رابطہ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تھا۔ یہ بات ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو جی آئی ٹی میں شامل ایک افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط بتائی کہ یہ جو ان کو علی وزیر کو جو اب پشاور سے جو کراچی لائے گئے ہیں، یہ ایک بغاوت کا مقدمہ کے لیے نہیں ہے، ان سے اور بہت اہم تفتیش کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ خاص طور سے پشاور سے کراچی منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی سے 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصویر چل رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اور ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی چہل قدمی کر رہے ہیں، اور چہل قدمی کے دوران ایک دوسرے سے رازداری میں کچھ گفتگو بھی ان میں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے قریبی ساتھیوں کے ذریعے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو یہ اطلاع ملی کہ یہ گفتگو جو تھی وہ انتہائی پروفیشنل تھی اور پولیس کے محکمے سے متعلق تھی۔ اس سلسلے میں جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ اب جب بھی سندھ پولیس کا کوئی آئی جی تبدیل ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ سندھ سے کوئی پولیس افسر کو آئی جی کے حصے سے پوسٹ نہ کرے، بلکہ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے کسی تجربہ کار پولیس افسر کو آئی جی کے حصے سے سندھ میں تعینات کریں، اس لیے کہ سندھ کے کسی پولیس افسر کو اگر آپ آئی جی لگائیں گے تو ان میں جو ہے سندھ کے کرپٹ سیاستدانوں اور وڈیروں کے خلاف تحقیقات کرنے کی ہمت و جرت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے اس مشورے پر جو ہے وہ عمران خان نے ہاں میں سر ہلایا، یہ کہا کہ ہاں وہ ایسا ہی کریں گے کہ سندھ پولیس کے لیے جو بھی نیا آئی جی کا سلیکشن ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سندھ کی حکومت کو راضی کرتے ہوئے
پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے کسی بہت ہی تجربہ کار اور سخت گیر قسم کے آئی جی کو سندھ پولیس کا آئی جی بنا کر وہاں پر بھیجا جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔